सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने से पहले तब्दीली की डेफिनेशन कुछ और हुआ करती थी। उस वक्त 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म करना तब्दीली कहलाता था। क्या वो तब्दीली आ गई? नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देकर उनकी किस्मत तब्दील करने का वादा किया गया था। क्या वो तब्दीली आ चुकी? सिंध और पंजाब में पुलिस इस्लाहात लाने का वादा भी किया गया था। क्या वो तब्दीली आई है? 5 साल में 50 लाख घर बनाने थे, गरीबों को देने थे। क्या वो तब्दीली आ चुकी है? किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत दिलवानी थी। क्या किसानों की जिंदगी इस दौरे हुकूमत में तब्दील हुई है? वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का वादा किया गया था। क्या ये तब्दीली अवाम ने आती हुई देखी? सरकारी इदारों यानी PIA, स्टील मिल और रेलवे के निज़ाम को ठीक करने का वादा किया था। इनको कैसे चलाना है ये भी बताया था। क्या यहां पर तब्दीली आई है? बैरूनी कर्जे ना लेने का वादा, मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाने का वादा, मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का वादा किया। क्या ये तमाम तब्दीलियां आई हैं? सरकारी अस्पतालों की हालत भी ठीक करनी थी, मुल्क में ज़राई तहकीक के लिए मौके भी फराहम करने थे। क्या ये तब्दीली आ गई? तब्दीली की ये तस्वीर हुकूमत में आने से पहले हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में हुआ करती थी, मगर हुकूमत में आने के बाद तब्दीली का मतलब शायद अब यकसर मुख्तलिफ हो गया है। और वजीर आज़म इमरान खान ने आज कौम को यह बता दिया है कि हुकूमत में आने के बाद तब्दीली क्या होती है। वो कहते हैं कि लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप, जिसकी पुष्टपनाही पर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत थी, मैंने उसका महल गिरते देखा। लोग पूछते हैं कि तब्दीली क्या है, तो उन लोगों को मैं जवाब देता हूं कि यह है तब्दीली। मगर अवाम को लाहौर के महल गिरने से भला क्या मिलेगा? वो बेचारे तो इस तब्दीली के मुंतज़िर हैं जिसके सुहाने ख्वाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें इलेक्शन से पहले दिखाए थे। और शायद उसी ख्वाब की बुनियाद पर इस अवाम ने इमरान खान को वोट देकर वज़ीर आज़म भी बनाया है। और मकाम कोई भी हो, इवेंट कैसा भी हो, अगर वहाँ वज़ीर आज़म मौजूद हों तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ अपोजिशन जमातों और PDM का जिक्र ना हो। आज साहिवाल में वज़ीर आज़म गए तो थे कामयाब जवान प्रोग्राम के चेक तकसीम करने, लेकिन वहाँ भी PDM का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि PDM को नाकाम होना ही था, क्योंकि अवाम सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए निकलते हैं, किसी की करप्शन बचाने के लिए अवाम कभी नहीं निकलते। अब क्या आ चुकी है और इन 2.5 सालों में क्या मजीद तब्दीली की हम तवक्को इस हुकूमत से रखें? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल पर सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बुखारी साहब, 2.5 साल इस हुकूमत का मुकम्मल हो चुका है। आज वज़ीर आज़म ये बता रहे हैं कि खोकर पैलेस गिरा है, अवाम देख ले कि यह है तब्दीली। अगले 2.5 साल में किस तरह की तब्दीली की उम्मीद अवाम इस हुकूमत से लगाए? बहुत शुक्रिया आपका अरबाब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है। गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके इब्तदाइये के बाद बहुत कम गुंजाइश रह गई है मेरे पास कुछ कहने की, इसलिए कि आपने जो मंजरनामा जो है, जो मंजर कशी की है, उसके बाद बहुत ही मुख्तसर मेरे लिए गुंजाइश है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि जो लीडर अपने कहे हुए अल्फाज से वापस न जाए, यानी यू टर्न न ले, वो कभी बड़ा लीडर हो ही नहीं सकता। तो एक तो उनकी ये इंटरप्रिटेशन है, इसने दुनिया की तमाम डिक्शनरियों में मीनिंग बदल दी है यू टर्न की, और वो इसके बावजूद भी उतनी ही शिद्दत के साथ, और मैं अगर बहुत ही माजरत के साथ कहूँ तो उतनी ही ढिठाई से अभी भी अपने सारे वादों का तज़किरा तो करते हैं, लेकिन किसी एक को भी पूरा करने की तौफीक नहीं हुई। चंद बातें वो मैं ऐड कर देता हूँ जिनका जिक्र आपने नहीं किया। ज़रूर। 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म करने आए थे, वो 90 दिन में जनूबी सूबा बन जाना था, और बाकी बेपनाह चीज़ें ऐसी हैं जिसका तज़किरा किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप उनसे सवाल करें इस हवाले से, तो हर सवाल का जवाब ये है कि पिछली हुकूमतों में चोर थे और डाकू थे। वो अलग बात है कि उनके उस दौर के चोर और डाकुओं का 70% अब खुद उनकी या काबीना में शामिल है या उनके मशीरों और उनके तर्जमानों में शामिल है। अनइलेक्टेड लोगों को इंतहाई अहम ओहदों पर फाइज करने का रिकॉर्ड वो कायम कर चुके हैं, वो चाहे वजारत ख़जाना जैसी अहम वजारत हो, चाहे स्टेट बैंक जैसी अहम पोजीशन हो, ये सब कुछ हमारे सामने है। वो उनके नज़दीक अब करप्शन की इंटरप्रिटेशन बदल गई है। खोखर पैलेस अगर उसका कुछ हिस्सा गिरा दिया जाए तो वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया है, लेकिन अपना बनी गला का घर 12 लाख रुपए जुर्माना अदा करके उसको रेगुलराइज कराने को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो उसकी कुछ समझ में नहीं आती हैं। इल्ज़ामात
یقیناً دوسرے لوگوں پر ہیں، پچھلی حکومتوں کے خاص طور سے جتنی بھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی قیادت تھی ان پر الزامات ہیں، لیکن تمام تر وعدوں دعووں اور ثبوتوں کے ہونے کے باوجود اب تک کسی عدالت میں کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ کہاں رکھیں گے اس بات کو، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو جتنے بھی انہوں نے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، اعلان کیے تھے، عزم کیے تھے، وہ سارے کے سارے یو ٹرن کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہر وعدے کے سرے پر ایک عدد یو ٹرن کھڑا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم کو اپنی جو تحریک ہے اس کو اور تیز کرنا پڑے گا، یا یہ حکومت اپنی نااہلی، اپنی بے عملی، اپنی بے حسی کے نتیجے میں خود ہی گر جائے گی۔ یہ عام لوگوں کے مسائل حل کرنے آئے تھے، عام لوگوں کی زندگی کو کتنا دوبر کر دیا ہے اس کا مظاہرہ کسانوں کی ان ریلیز سے، سرکاری ملازموں کی ریلی سے، ہاسپٹلز کے عملوں کے احتجاج سے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی پہلے کی نسبت بہت زیادہ دشوار اور بہت زیادہ مشکل بن گئی۔ صحیح، چلیں بخاری صاحب ذرا پی ڈی ایم کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن وہ جو 90 روز میں کرپشن ختم کرنی تھی، چونکہ کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی اب اس میں بھی 120 سے پاکستان 124ویں نمبر پہ چلا گیا۔ اب کل جب یہ رپورٹ آئی ہے تو اس حکومت کو حکومت بنائے ہوئے 890 روز گزر چکے ہیں۔ 800 روز زائد کا مطلب کہ 9 گنا زیادہ ٹائم انہیں مل چکا، لیکن کرپشن اس دور میں ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ حد تک بڑھی ہے۔ اور ابھی بھی حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا تھا وہ 2015 کا تھا، 16 کا تھا، 17 کا، بڑا واضح یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ڈیٹا 2019 اور 20 کا یعنی ان کے اپنے دور حکومت کا ہے۔ انٹینشن نہیں ہے یا ٹیم سلیکشن غلط ہے خان صاحب کا، ان کی اپنی انٹینشن ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ اصل میں جو حکومت نے تملچی کرائے پر لے رکھے ہیں نا، وہ اس قسم کی جگہیں مارتے ہیں، ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہر سال رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور ہر سال اس سے پچھلے گزرنے والے سال کے جو ڈیٹاز ہیں وہ اس کو ریویو کرتی ہے اور اس کے بنیاد کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے۔ جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ یہ سارا عرصہ وہ ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے جس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے، لیکن چونکہ ہر برے حکمران کی طرح سے عمران خان صاحب نے اپنے ہی پروپوگنڈسٹ کا پروپوگنڈا جو ہے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مان لیتے ہیں ان کے پروپوگنڈے کو ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ بے پناہ دفعہ ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا آج انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اب تک یہ رپورٹ پڑھی بھی نہیں، جبکہ ماضی میں جب رپورٹ آتی تھی وہ فوراً پڑھ کر پریس کانفرنس کرتے تھے اور حکومت میں ایگزیکٹلی یہی کہنے والا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کو ویلکم کیا اس رپورٹ کو پہلے، پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے رول کو جسٹیفائی کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ پچھلے دور کے یعنی ادوار کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے وہ بھی مان لیا۔ تو یہ اتنی ریپڈلی جو آگے پیچھے جا رہے ہیں خان صاحب، اس سے ان کی حکومت کو استحکام نہیں مل سکتا، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اور کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب نے یہ روش ترک نہ کی کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنے کی بجائے اپنے پروپوگنڈسٹ کی بات کو ماننا نہیں چھوڑیں گے تو نقصان ان میں کسی اور کا نہیں، خود ان کا اپنا ہوگا۔ اور پھر بخاری صاحب اب ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی اس کا مقصد تھا اس حکومت کو گھر بھیجنا، وہ اپنے مقصد میں ابھی جس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں کیا وہ درست سمت میں جا رہے ہیں، یا کہیں ہلکی سی کوئی تقسیم آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے ایک تجویز پیش کرتی ہے پھر وہ اس کو اپنے فیصلے کی صورت میں پی ڈی ایم پر مسلط کر دیتی ہے اور ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے اس کو ماننا؟ سینٹ الیکشن بھی وہ لڑنے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن بھی وہ لڑنے جا رہے ہیں، ان کی جو ابتدائی تحریک تھی وہ اس میں تو یہ ساری چیزیں شامل نہیں تھی، یہ الیکشنز تو انہوں نے ہونے ہی نہیں دینے تھے۔ تو اس لچک کے مظاہرے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی اس وقت حکمت عملی کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان ماننا ہے جو انہوں نے ابھی کل ہی دیا ہے کہ ان کی ملاقات، ان کی جو گفتگو ہے ٹیلی فون پر وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی اور آصف زرداری صاحب سے بھی ہوئی، اور یہ کہ تینوں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، باقی کی جو اس الائنس کی جماعتیں ہیں وہ تو پہلے سے ہی مولانا صاحب کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، تو کہانی بہت مختلف نظر آتی ہے۔ میں دو باتیں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ اگر کسی نے اے پی سی کا وہ 26 پوائنٹ ایجنڈا پڑا ہے تو اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے عین مطابق ہے، چاہے وہ جلسوں کا انعقاد تھا، چاہے وہ پروٹیسٹ ریلیز تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ جہاں تک ان آپشنز کا تعلق ہے کہ سینٹ کا الیکشن انہوں نے کہا تھا نہیں لڑیں گے، اب لڑ رہے ہیں،
تو اس کے اوپر مشاورت کے بعد یہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے کہ گراؤنڈ اوپن نہ چھوڑی جائے. ایسا نہ ہو کہ حکومت جو ہے اس کی ایڈوانٹیج لے اور اپنے سینیٹرز کی تعداد وہاں بڑھوا لے. تو فیلڈ نہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی یک طرفہ نہیں ہے. ابھی ہمیں ہر اہم رکن جو ہے پی ڈی اے کا, چاہے وہ مریم نواز ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو ہیں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ کوئی بھی فیصلہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہوتا. اس کی رائے ہو سکتی ہے ایک پارٹی کی, لیکن ہر حتمی فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فورم پہ آ کے ہوگا. اور اب تک ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ بظاہر نظر نہیں آتا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ پی ڈی ایم میں کوئی کریکس ہیں یا پی ڈی ایم جو ہے وہ انڈیویجول طور پر اس کی جماعتیں فیصلہ کر رہی ہیں. تو دیکھیں, یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ فضل آؤٹ ہو گئی ہے, اس کا کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں پچھلے 15-20 روز میں 3 مرتبہ سیکورٹی اداروں کے چیفز اور پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ریجنل صورتحال بھی بڑی مخدوش ہے. ٹھیک ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ میں تبدیلی آ گئی ہے, ایجنڈے بھی شاید بدل جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا کوئی پریشر نہیں ہے, یہ بالکل بے معنی بات ہے. حکومت اس کی ہیٹ کو فیل کر رہی ہے. حکومت کے جو لوگ ہیں, جو شیخ رشید صاحب ہیں, جن کو پتہ ہے سیاسی منظرنامہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے اور کتنی جلدی تبدیل ہوتا ہے, ان کی باتیں سنیں تو آپ کو وہ اشارے ملیں گے کہ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے پریشان ہے. اور اس کو پریشان ہونا چاہیے, بیکاز گورنمنٹ اس وقت جو ہے اسے دیوار کے ساتھ پش کیا جا رہا ہے. لیکن بغیر صاحب, اب جب چیئرمین سینٹ کی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی, وہ تجربہ جب پی ڈی ایم کے سامنے ہے, اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر عدم اعتماد کی تجویز پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کرنا, کیا مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب اس تجویز کو سیریس لیں گے؟ کیا واقعی یہ ان نمبرز کے ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے, اپوزیشن کے کل ممبرز کی تعداد بھی 159 ہے میکسیمم, تو یہ قابل عمل آپ کو نظر آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے وہ لے کر آئیں اور پھر اس کو کامیاب بھی بنا لیں؟ دیکھیے, جو چینج ود ان ہاؤس کی بات بھی بڑی شدت سے بہت دیر سے ہو رہی ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بجائے طریقے عدم استحکام لانے کے ایک تحریک پیش کرے گی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اور ان کی اسی اینٹیسپیشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جو وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. اسی طرح وہ سینٹ کے الیکشن کی بات بھی کرتے ہیں, شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے جہاں یہ سنا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے پنجاب کے, ان کو جا کے نون لیگ کے کچھ ایم پی ایز اور ایم این اے مل رہے ہیں, اسی طرح سے ایک خواجہ سلمانی صاحب ایک شخص ہیں جو ایم پی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی کوئی 20 سے 30 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ سینٹ کے اندر اپنا امیدوار بھی لے کے آئیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ جو ہم سن رہے ہیں, اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ پریشر از دیئر, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. لیکن جیسا میں نے کہا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ تحریک آئے گی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں, اور یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہوگی. اور بغیر صاحب, زیادہ پریشرائز حکومت کو کیسے کیا جا سکتا تھا؟ یہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے, یا پھر وہ جو لانگ مارچ جو کہ پلان ہے پی ڈی ایم کا کہ اس کے بعد وہ لانگ مارچ پر جائیں گے, اور وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے تو حکومت کو بھی تھوڑا ریلیف اور ٹائم ملتا جا رہا ہے, تو وہ لانگ مارچ زیادہ پریشرائز حکومت کو کر سکتا ہے, یا پھر یہ تحریکیں زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہیں وزیر اعظم اور ان کی حکومت پر؟ اگر آپ کو یاد ہو, جیسا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ اگر آپ وہ 26 پوائنٹ اے پی سی کے اگر ان کو ریکال کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پریشر باہر بھی اسٹیٹ پاور کے ذریعے بھی ڈالا جائے گا حکومت پہ, اور ود ان دا پارلیمنٹ بھی. جب ود ان دا پارلیمنٹ کو آپ جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, یہ سارے آپشنز اور اس کے بعد استعفوں کے آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں. حکومتی ترجمان یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو استعفوں والا آپشن تھا وہ فضل آؤٹ ہو گیا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اپنے حواریوں, اپنے یعنی مشیروں اور ترجمانوں کی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے تو پھر اچانک ایک دن ان کو اس صورتحال کا ادراک بھی ہو جائے گا کہ ہوا ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. لیکن بغیر صاحب, وہ استعفی والا آپشن پھر بالکل آخر میں رکھ دیا نا, اب اس کو وہ ایٹم بام سے تعبیر تو کر دیا, لیکن اگر یہ سینٹ الیکشن گزر گئے, اس کے بعد تحریک عدم اعتماد بھی اپوزیشن کی ناکام ہو گئی, پھر لانگ مارچ سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ لانگ مارچ تو اس سے پہلے ہی بہت ہو چکے ہیں, ان سے کہیں کوئی حکومت نہیں گری. اس کے ناکام ہونے کے بعد اگر استعفے بھی دے دیے تو پھر تو حکومت آپ نہیں سمجھتے اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی ان سارے پریشرز کو برداشت کر کے کہ شاید وہ ان استعفوں کو بھی برداشت کر جائے؟
مجھے بار بار آپ کو پی ڈی ایم کے اوریجنل اس 26 پوائنٹ ایجنڈے کا تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن ول بی دا لاسٹ آپشن اینڈ دیٹ از وائی دے کالڈ اٹ اے بام اور سم تھنگ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پریشر ہے یا نہیں ہے, پی ڈی ایم کوئی تاثر قائم کر سکی ہے یا نہیں کر سکی ہے, اس کے لیے ایک بالکل غیر جانبدارانہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پرائم منسٹر جو ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, بار بار اپنے وزیروں کے ذریعے اور خود بھی انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کئی بار پیشکش کی ہے کہ وہ حکومت اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جب وہ اس طرف مائل دکھائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے اور فضل آؤٹ نہیں ہوئی ہے, اس کے اپنے پریشرز موجود ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ سیکورٹی کے اداروں کے جو چیفز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پریشر از بینگ فیلٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کس حد تک پریشر میں اضافہ کرتی ہے اور حکومت کے پاس اس سے بچنے کے لیے کیا آپشن. اور بغیر جب مریم صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ حکومتی لوگ تو ان کی منتیں کر رہے ہیں, تحریک روکنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں, وہ کس لیے منتیں کر رہے ہیں اس کی انہوں نے وضاحت تو نہیں کی. وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ این آر او مانگنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. کیا کہیں کوئی تیسری ایسی قوت متحرک ہے اس وقت جو دونوں فریقین کو بٹھانا چاہتی ہے, معاملہ حل کرانا چاہتی ہے؟ درانی صاحب آئے تھے, 2-3 ملاقاتیں انہوں نے کی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی اس وقت منظر سے غائب ہو گئے. تو کیا اندرون خانہ کہیں کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ دونوں فریقین کو بٹھایا جائے اور اس معاملے کو کسی حل کی طرف لے جایا جا سکے؟ جی یقینی طور پر پس پردہ بہت ساری ایسی کوششیں ہو رہی ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگ جا کے نواز شریف صاحب سے لندن میں ملے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں بھی رابطے کیے ہیں. دیکھیں یہ اس قسم کی صورتحال جب بھی ہوتی ہے ملک میں, جب بھی پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے یا حکومت مخالف تحریکیں چلتی ہیں, تو بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیجئے یا بیک ڈور پولیٹکس کہہ لیجئے, اس کی گنجائش نکلتی ہے. میں تو یہاں تک کہنے پر آمادہ ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی اسی قسم کے رابطوں کے نتیجے میں ملک سے باہر گئے تھے, ورنہ یہ حکومت کسی صورت ان کو یہاں سے بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی. اور اب وہی قوتیں ایسا راستہ نکالیں گی جس کے تحت وہ واپس آ سکتے ہیں, اور یہ بھی میں بات یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ واپس ضرور آئیں گے. لیکن یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے نہیں کرنا. میں متعدد بار اپنے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جناب وزیر اعظم, این آر او دینا نہ آپ کا کام ہے نہ آپ کی بساط ہے, نہ ہی کبھی کسی سویلین پرائم منسٹر نے کسی کو این آر او دیا ہے. یہ اور قوتیں ہوتی ہیں جو این آر او دیتی ہیں, لہٰذا آپ خدا کے واسطے اپنے آپ کو یہ بار بار کہہ کے انڈرمائن نہ کیا کریں. دیکھیں نا, وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو بھائی وہ این آر او آپ نے نہیں دینا, وہ عدالتوں نے دینا ہے. اگر دیں گی تو وہ تو فیصلے جب ہوں گے تو تب پتہ چلے گا. باقی جو این آر او ہے وہ سیوک کپڑوں میں کوئی نہیں دیتا. اس لیے میرے خیال سے اس کا بار بار اظہار کرنا, اس کا بار بار تکرار کرنا جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے خان صاحب کو. یہ کوئی تاریخ میں پاکستان کی کسی سویلین نے کسی کو کوئی این آر او نہیں دیا. بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ فارن فنڈنگ کیس پر اس وقت سب کی نظریں ہیں اور اس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے, اور جو کرپشن کی رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے اس پر حکومتی موقف کیا ہے. جانتے ہیں خرم شیر زمان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شیر زمان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. خرم صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے جو تبدیلی کے وعدے کیے تھے اس میں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں, ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا, ایک غریب کی زندگی کو آسان بنانا تھا. آج وزیر اعظم نے سائیوال میں بتایا ہے کہ جو کھوکر پیلس گرا ہے یہ تبدیلی, وہ جو ایک عام غریب جس تبدیلی کا انتظار کر رہا ہے وہ اس کی زندگی میں کب آئے گی؟ خرم صاحب نہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کام برا ہوا ہے کیا؟ یہ کام اچھا نہیں ہے. اچھا ہوا ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ پنجاب کے اندر صرف پنجاب کے اندر اربوں روپے کی زمین جو ہے ریاست کی زمین اس کے اوپر یہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں. خرم دستگیر صاحب کی جو زمین تھی شاید آپ کو معلوم ہو, اس کے اوپر جس پہ پیٹرول پمپ ہوتا تھا آج وہاں پہ پبلک پارک بنا ہوا ہے. انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے سرکاری زمینوں کے اوپر. تو کیا عمران خان کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ جو قبضے کرے ہوئے ان کو خالی کرائیں گے؟ پہلے تو ہمیشہ غریبوں کے گھر ہی توڑے گئے نا, یہ تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو قبضے کیے ہوئے جو اربوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے, وہ جو جاوید صاحب ہیں ان کی بھی آپ اگر مثال لے لیں, کھوکر پیلس کی لے لیں. تو مجھے تو حیرت یہ ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے گھر کے اوپر گئی ہیں اور وہاں پہ جا کر کیا بتانا چاہ رہی ہیں, کیا بولنا چاہ رہی ہیں. یہ تو میرے خیال سے بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بالکل اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت عمران خان کے دور کے اندر, تحریک انصاف کے دور میں آپ کے سامنے اکانومی کتنی اوپر جا رہی ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج کتنا بہتر ہے, آپ کے بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ آج آپ کے اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہے, آپ کی
جو کرنسی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو ملک کے اندر جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے, آپ کا ایکسپورٹ بڑھ گیا, آپ کا امپورٹ کم ہو گیا ہے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے, آپ کی لیدر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے, آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز ہیپننگ. اور میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے, اگر یہ دور کسی اور لیڈر کے پاس ہوتا تو ہم اندازہ لگا لیں کیا حالات ہوتے. پوری دنیا میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے, لیکن جس طرح یہ جو تمام چیزیں آپ نے مقابلہ کرا, ان سب کے ساتھ وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے, اس میں بھی تو پاکستان 4 درجے اوپر چلا گیا, اور اس اوپر جانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دور میں کرپشن رک نہیں سکی ہے. جی میں آپ سے گزارش کروں گا ایسی بات کہنے سے پہلے آپ اپنی بالکل انفارمیشن ٹھیک کر لیں. وہ 2016 سے 2018 کی رپورٹ ہے جو کہ پبلش ابھی ہوئی ہے. آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کے پورے ڈاکیومنٹس جو ہیں ای میل کر دوں گا, آپ اپنا ایڈریس مجھے بتا دیں ای میل کا. 2016 سے 2018 کا ڈیٹا ہے جو کہ ریلیز ابھی ہوا ہے, وہ فوراً ریلیز نہیں ہو جاتے ہیں. اس میں بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے تجزیہ کاروں سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی بھی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ سے پہلے موجود تھے, وہ بڑا واضح بتا رہے تھے کہ ہر سال یہ رپورٹ آتی ہے. 2019 اور 2020 کا ڈیٹا لیا گیا ہے جس میں آپ کی حکومت, میں آپ کو ڈاکیومنٹس دے دیتا ہوں نا, اس میں بحث کی کوئی بات ہی نہیں. میں آپ کو ڈاکیومنٹس دے دیتا ہوں, ساری رات شو کرتے رہیے گا. اس میں پورے ڈاکیومنٹس کے اندر سال لکھے ہوئے 2016 سے 18 کا ڈیٹا ہے جو کہ ریلیز کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ساری ایک کیمپین چلائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف. اب دیکھیں نا, کیا اندازہ لگائیں کہ اپوزیشن کی تو موت آ گئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر نا, کہ پوری دنیا نیچے جا رہی ہے اور عمران خان کے دور میں پاکستان اوپر جا رہا ہے. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے عمران خان کی کہ جس طریقے سے کووڈ سے مقابلہ کیا ہے. پوری دنیا کے اندر یو کے نے دیکھیں کہ پاکستان کے بلین ٹری انیشیٹو کو جو ہے اتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے سبق سیکھنا ہے بلین ٹری کا تو جا کے پاکستان سے سیکھیں. تو یہ ساری چیزیں آج سے پہلے تو نہیں ہوئی. ان کے دور کے اندر تو امریکہ ڈومور کہتا تھا کہ اور زیادہ جو ہے نا زور لگاؤ. ہمارے دور میں تو ساری باتیں نہیں ہو رہی ہیں. آج پورے دنیا کے اندر پاکستان کا معیار قبضہ مافیا کے خلاف تو ایک کارروائی کا آغاز کیا حکومت نے. سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہوں گا جو عمران خان کے دور میں ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح آواز اٹھائی ہے, یہ سب کچھ تو ان کے ٹائم میں بھی ہوتا تھا, زرداری کے ٹائم میں بھی ہوا, نواز شریف کے ٹائم میں بھی ہوا. کیا کچھ نہیں کرنا ہوا تھا ان کے ملک کے اندر, ان کے اندر جرت ہوئی تو یہ توفیق جو اللہ نے وزیر اعظم عمران خان کو عطا فرمائی جس نے اپنے پیارے نبی کے لیے آواز اٹھائی کہ ان کی اسپیچ آپ بھول گئے. آج تک کوئی لیڈر آپ کو آج تک ایسا ملا کہ جس نے پاکستان کے لیے اس طرح آواز اٹھائی ہو. سو پاکستان بہتری کی طرف ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تمام ادارے پاکستان کے, خرم صاحب یہ عوام انتظار یہ کر رہی ہے کہ وہ جو آٹا مافیا کے خلاف, چینی مافیا کے خلاف, دوائی مافیا کے خلاف جو ایکشن ہونا ہے وہ کب ہونا ہے, کیونکہ اس میں عوام کی جیب سے براہ راست پیسے نکل کے گئے ہیں. وہ اربوں روپیہ جو عوام کی جیب سے نکلا ہے وہ کب ریکور ہوگا اور ان کرداروں کو کب سزا ملے گی؟ وہ اربوں روپے عوام کی جیب سے نہیں نکلے ہیں, اور اگر کچھ ہونا ہے تو عدالتوں نے کرنا ہے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس وقت اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ گزشتہ دور حکومت کے دور کے اعداد و شمار پر مبنی. ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس رپورٹ کو اپنے دور کے ڈیٹا اور اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا. ابھی ایک بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید گفتگو. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب 4 فروری کو پاکستان پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا ہے اور وہ اجلاس بڑی اہمیت اختیار کر گیا چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اپنی عدم اعتماد والی تجویز رکھے گی. اب اس پر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی کیا سوچ ہوتی ہے اور پھر پی ڈی ایم کا کیا فیصلہ آتا ہے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو اگلا اجلاس پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی شاید فیصلہ ہو جائے, عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے نہیں لانی اس پر بھی فیصلہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کے پاس زبیر صاحب کیا واقعی نمبرز گیم پورے ہیں کہ قابل عمل ہے یہ تجویز عدم اعتماد والی؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے جب آئیں گے اجلاس میں اور اس میں وہ اپنی رائے دیں گے اور اس کے پیچھے جو بھی ان کے پاس دلیل ہو وہ سنی جائے گی. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا جمپ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیسے کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا, اور ہمارے اپنے جو تجربات ہیں اس کے حوالے سے وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اس ماحول میں جس میں پاکستان اس وقت ہے اس میں
یہ صرف نمبر گیم نہیں ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے بہت سی دوسری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. ہمارے پاس نمبرز تھے، 64 ممبرز تھے جو سینٹ چیئرمین چینج کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جب ایکچوئل اور وہ کھڑے بھی ہوئے اور جب وہ ووٹ نکلے تو 50 تھے. تو اٹس ناٹ جسٹ اے نمبر گیم. اس کو کیسے آپ سکسیسفل بنا سکتے ہیں، تو ہم سنیں گے پیپلز پارٹی سے کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کوئی اگر یورپ ہوتا یا صحیح جمہوری ملک ہوتا تو بالکل نمبر گیم کے بیسس پر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان میں تھوڑا سا ظاہر کی بات دیکھنے کی ضرورت ہے. اور زبیر صاحب ظاہر ہے وہ چیئرمین سینٹ والا جو معاملہ تھا عدم اعتماد والا، وہ بھی سب کے سامنے ہے اور اس کو ظاہر مثال کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب اس عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ نہیں، عدم اعتماد کی تحریک ابھی تو ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا. ہم نے تو اتنا ان کی تجویز دی تھی کہ جی یہ عدم اعتماد کے حوالے سے تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی. تو وہ جب اپنی رائے دیں گے، اور جیسے آپ کو پتا 1 جنوری کو جب اجلاس ہوا تھا پی ٹی ایم کا، تو اس سے پہلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی ملی تھی اور اس کے جو پوائنٹس تھے، تو اس وقت بھی پہلا ریاکشن یہی آیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی تو بالکل الگ ہو گئی ہے اور وہ ایسی تجویز لے کے آ رہی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہوگی باقی پارٹیز کے لیے. لیکن جب وہ آئے اور فرحت اللہ بابر صاحب کو پریزنٹ کیا اپنے پارٹی کا موقع پر، اس کے ساتھ دلائل دیے، تو اس میں بڑا وزن تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے 11 جماعتیں ہیں، 11 جماعتوں کا اپنا ویو ہوتا ہے، اور میٹنگ کا تب یہ ہوتا ہے کہ جی میٹنگ میں کھل کے ڈسکس کیا جائے اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سنا بھی جائے اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کی جائے. تو لیٹس سی وہ جب اجلاس ہوگا تو اس میں کیا پوائنٹس آئیں گے، اسی کے حساب سے ہم آگے چلیں. صحیح. تو زبیر صاحب آج وزیر اعظم کی گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم تو مکمل فیل ہو گئی، مکمل ناکام ہو گئی اور اس کو ناکام ہونا ہی تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے تبدیلی بھی دکھا دی کہ جو کھوکر پیلس گرا ہے یہ ہوتی ہے تبدیلی. اب یہ دیکھیں نا، کھوکر پیلس گرانا اس طرح سے، مطلب سب سے بڑی اگزامپل تھی بنی گالا کا، وہ آپ ریگولرائز کروا دیں اور باقی سب کے گھر گرانے شروع کر دیں. یہ کون سا نظام ہے؟ کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ریگولرائزیشن ہوتی کیا چیز ہے؟ بنی گالا ریگولرائز ہوگا اور ایک شخص جو کہ بیچارہ، میں کھوکر برادران کی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں کتنے گھر گرائے گئے، 50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے گھر گرا دیے گئے. ان کو کیوں نہیں موقع دیا گیا ریگولرائز کرانے کا؟ صرف وزیر اعظم کے لیے ریگولرائزیشن کا حق ہونا چاہیے. اور اس میں تو اور بھی سوال اٹھتے تھے. اس میں تو یہ کوئی 50 سال پرانا، انہوں نے اپنے باپ، ان کے والد صاحب کا تو نہیں تھا گھر سے، انہوں نے انہیرٹ کیا تھا، عمران خان خود بنایا تھا کہ جی اپروول بھی نہیں لیے تھے، تو گھر بنانا کیسے شروع کر دیا تھا؟ مطلب جب ایک ہوش مند آدمی جو ایک پارٹی کا سربراہ تھا، اس نے گھر بنانا شروع کیا تو انہوں نے اپروول نہیں لی کسی سے، گھر بنا لیا اور اب اس کو ریگولرائز کروا لیا. کتنا سمپل سا طریقہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کتنا مشکل طریقہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، وزیر اعظم صاحب کی تو خیر آج انہوں نے جمہوریت پر ہی پورا اٹیک کر دیا. انہوں نے کہا جمہوریت کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ہر 5 سال کے بعد الیکشن کرانے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے تھے یہ تھا فیسسٹ مائنڈ سیٹ، اور وہ فیسسٹ مائنڈ سیٹ آج انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ جی پاکستان کے آئین کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں جمہوریت اور جس میں ریگولر الیکٹورل پروسیس کا ذکر ہوتا ہے. قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان میں، جو 73 کے آئین کی دھجیاں اڑا دی، انہوں نے کہا جی المیہ یہ چین میں الیکشن نہیں ہوتے. خدا کا خوف کریں، چین کا 1 پارٹی سسٹم ہے، پاکستان ملٹی پارٹی سسٹم ہے. پاکستان کا ایک آئین ہے، پاکستان ایک تصور کے تحت بنا تھا جس میں پارلیمنٹری سسٹم کا تصور تھا قائد اعظم اور حسین دی کی اس وقت کی لیڈرشپ کا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ المیہ ہے کہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں. تو بھائی اگر یہ المیہ ہے اور الیکشن نہ کرائے جائے پھر آپ کو کیوں ہم رکھیں 20 سال تک؟ تو زبیر صاحب شاید وہ تبدیلی جو وہ 90 روز میں لانا چاہتے تھے وہ اس میں نہیں آ سکی. وہ شاید بھائی میں بھی تبدیلی لانا چاہتا ہوں نا، پھر تو بہت کلیمنٹس ہو جائیں گے نا. وائے عمران خان پھر وہ ملٹری یہ نہیں کہے گی کہ یار اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے اور آپ نے 15-20 سال ایک ایفرٹ کرنی ہے تو پھر تو ان کو آنے دینے.
उनसे फिर एतराज क्यों करते हैं कि मिलिट्री क्यों आ गई है? तो जुबैर साहब, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जैसे 22 साल 23 साल उन्होंने इंतजार किया इख्तियार में आने के लिए, आप लोग तो अभी 2.5 साल पहले इख्तियार में थे, फिर 2.5 साल बाद क्यों इनकी हुकूमत गिरा रहे हैं? फिर 2.5 साल और इंतजार करें, आवाम के पास जाइएगा, वो फैसला कर लेंगे। मैं तो 2.5 साल की बात तो छोड़े, उन्होंने तो कहा कि अलमिया है इलेक्शन करवाना जमहूरियत में, तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो 5 साल की बात कर रहे हैं, आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 साल के बाद की अलमिया है इलेक्शन कराना। अब वो चाहें कि कहीं अलमिया है, लेकिन 2.5 साल बाद उन्हें भी जाना तो पड़ेगा ना आवाम के पास, जब उनका ये दौर खत्म होगा उसके बाद तो फिर आवाम को ही फैसला करना है। उनका बस चलेगा, वो बंदूकों के दौर से वो चेंज करा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जी 20 साल इमरान खान को दे दें, या जब तक वो हयात है। मतलब एक शख्स अगर अपने ऊपर ये बिलीव करना शुरू करते कि मैं ही हूँ इस मुल्क का कदरदान और जो फ्यूचर जिसको संभाला जा सकता है, तो भाई आप प्लीज आप चाइना की एग्जांपल ना दिया करें। कभी अरब ममालिक की एग्जांपल देते हैं, कभी मलेशिया की एग्जांपल देते हैं, कभी टर्की की एग्जांपल देते हैं, कभी ईरान की एग्जांपल देते हैं। मतलब वो पहले जो एग्जांपल देते थे जिन ममालिक की, वो याद होगा आपको, डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता था, अब उनके गवर्नर के कुत्ते उसमें जाते हैं प्रोटोकॉल। क्या स्टैंडर्ड है यार, कहां से आके कहां जाके गिर गए। सुबह उसकी तो वजाहत गवर्नर साहब ने वजाहत दे दी कि वो फैमिली भी साथ थी, एक गाड़ी में फैमिली थी, एक में कुत्ता तो पहले तो आप ये बता देना कि उन्होंने कहा था, ये नहीं कहा था वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ थे। अब ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल तो होगा, वो कुत्ते के साथ फैमिली भी बैठती। अब फैमिली को भी प्रोटोकॉल चाहिए, गवर्नर साहब को तो चाहिए ही चाहिए, फैमिली को भी चाहिए। तो आपके कुछ स्टैंडर्ड थे ना, आपने कुछ बोला था ना, आप बोलते थे, आज भी बोलते हैं, खड़े होके कहते हैं कि हजरत उमर से कोई भी आके पूछ सकता था कि जी ये आपने जो कपड़े पहने ये कहाँ से आए। लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और जब लोग कहते हैं कि जी 6 साल से आपका फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दे, तो आप कहते हैं कि अकबर एज बाबर को हक नहीं है पूछने का, और वहां पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट स्टे देने के लिए। मतलब खड़े हो के मतलब आई डोंट नो व्हाट टू कॉल। जैसे अकबर एज बाबर साहब ने इनिशिएटिव लिया था, वैसे ही अब हाफिज हुसैन अहमद साहब भी सामने आए हैं, और अभी 2 रोज पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन मुझे बुलाए या नैब बुलाए या मोअज़्ज़ज़ अदलिया बुलाए, मैं जाऊंगा और जो मालूमात मेरे पास है मैं मौलाना के खिलाफ दूंगा। पीडीएम के इजलास में कि 4 तारीख को मौलाना साहब से सवाल होगा फॉरेन फंडिंग वाला, आप में से कोई? भाई जो मर्जी, हमने तो कभी मना ही नहीं किया, जरूर करें। अभी जो इशू एट हैंड है वो ये है इमरान खान और उनकी हुकूमत। आप फिर यहाँ खड़े होकर फिर हजरत उमर की एग्जाम्पल ना दें। आप कहें कि मैं नहीं उनके करीब आना चाहता, मैं तो एक ऐसी एक बता रहा हूँ, और बताते ऐसे मतलब। तो उस शख्स को अगर मैं अपने घर में बैठ के ये लेक्चर दे रहा हूँ, और मैं सबको अपने सारे एम्प्लॉयज को लिए लेक्चर दे रहा हूँ, और अगर उनमें से कोई पूछे तो उसको उठा के अंदर बंद कर, तो मुझे लोग नहीं कहेंगे भाई आप ना एग्जाम्पल दिया करें ना हजरत उमर। आप 6 साल से आप कह रहे हैं कि मैं इसको जवाब दूंगा, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, मैं इसको जवाब, और प्लीज सुप्रीम कोर्ट मुझे आप स्टे दे दें ताकि मुझे जवाब न देना पड़े। पीआरटी पर अगर पेशावर हाई कोर्ट एफआईए को डायरेक्ट करे 45 डेज का वो इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं स्टे लेने के लिए, और फिर आप कह रहे हैं कि जी रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, और रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनती भाई। जो अभी पेंडिंग चीज है उसका तो जवाब दे देना, उसका जवाब नहीं। मतलब आप रियासत मदीना जो बनी थी उसमें आप क्या कह रहे हैं कि हजरत उमर वगैरह और जितने भी खलीफा थे और दूसरे हमारे जो लोग थे वो क्या जवाब नहीं देते थे 23 साल तक? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान साहिबा और मियां नवाज शरीफ के मौजूद थे हमारे साथ, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, और गुफ्तगू कर रहे थे कि रियासत मदीना में तो हुक्मरान भी जवाबदेह होता था, और इस वक्त हुकूमत के कॉल और फेल में इस एक इस्तिलाह को लेकर बड़ा एक वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। और एक और बड़ा अहम मसला कि पाकिस्तान की इस वक्त सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, वहाँ नौजवानों को नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। नौजवान वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। पार्टीज़ अपने इलेक्शन के वक्त उनको टिकट्स नहीं दिया करती, तो लीडरशिप लेवल तक ये नौजवान क्यों नहीं पहुँच पा रहे? इस सिलसिले में एक इनिशिएटिव लेकर शहीरा जलील एक सोशल एक्टिविस्ट निकली हैं, और ये इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया गया। एक ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 64% آبادی اس وقت نوجوانوں پر مشتمل ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ملک کے ایوانوں میں نوجوانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملکی نوجوانوں کی سب سے زیادہ حمایت یافتہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی وفاقی کابینہ کے 26 ارکان میں صرف 2 ارکان کی عمریں اس وقت 35 سال سے کم ہیں۔ اسی طرح پنجاب کی صوبائی کابینہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 36 ارکان ہیں اور اس میں سے بھی صرف 2 ارکان کی عمریں اس وقت 35 سال سے کم ہیں، جبکہ ملک کے دیگر صوبوں کا حال اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کی کابینہ میں صرف ایک جبکہ بلوچستان اسمبلی کی کابینہ میں تو کوئی نوجوان رکن شامل ہی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے نوجوانوں کو ایوانوں تک رسائی کے لیے گرین سگنل نہیں دیا تو پاکستانی یوتھ کو ایوانوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم سوشل ایکٹیوسٹ شہیرہ جلیل نے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ایک 4 نکاتی پروگرام کے تحت تحریک کا آغاز کیا ہے، جس کے مطابق ہر سیاسی پارٹی پر یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کے دوران 30% ٹکٹ 35 سال سے کم عمر امیدواروں کو دیں۔ نوجوانوں کی الیکشن مہم پر آنے والا خرچہ سیاسی جماعتیں خود اٹھائیں اور جب نوجوان ایوانوں میں آ جائیں تو کابینہ اور پارٹی اپنی ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ان نوجوانوں کو 30% کوٹا دے اور وہ نوجوان جن کو سماجی اور معاشی طور پر پیچھے دھکیلا گیا ہے انہیں زیادہ مواقع دیے جائیں۔ تو شہیرہ جلیل نوجوانوں کی نمائندگی کا یہ پروگرام لے کر آگے آئی ہیں۔ یہ انیشیٹو ان کی جانب سے لیا گیا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ان کی جانب سے سلسلے میں بڑی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ شہیرہ جلیل نے سلسلے میں متعدد سینیٹر سے ملاقاتیں کی ہیں، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے وہ ملی ہیں اور اپنے ہدف کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان، صدر مملکت اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی باقاعدہ ایک درخواست ان کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ شہیرہ جلیل موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ بڑا زبردست یہ انیشیٹو ہے۔ سب سے پہلے شہیرہ آپ کو مبارکباد اس انیشیٹو پر پیش کرتے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کن کن پولیٹیکل پارٹیز سے آپ مل چکی ہیں، کن کن ان کے نمائندوں سے ملی ہیں اور کیسا رسپانس آیا ان کی طرف سے آپ کو؟ دیکھیں، السلام علیکم سب کو، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں پہ۔ مبارکباد تو آپ سے تب وصول کی جائے گی جب کچھ عملی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اس میں۔ میں نے سٹارٹ کیا اپنا جو پورا یہ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز لیجسلیٹرز، وہ میں نے سٹارٹ کیا تقریباً آپ کہہ لیں جولائی اگست میں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ان کی نیشنل اسمبلی سینٹ کی ویب سائٹس ہیں اوپنلی اویلیبل، جو پبلک انفارمیشن ہے اس کو میں جا کے اپروچ کرتی تھی، ان فون نمبرز پہ کال کرتی تھی اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے کسی صورت رسائی مل جائے ایکچوئل لیجسلیٹرز تک۔ بڑی مشکل سے ملتی تھی، 10 منٹ کی میٹنگز بھی اٹ واز اے کانسیکوینس آف لاٹ آف ایفرٹ۔ جب مجھے میٹنگز ایونچولی ملی تو آئی واز ایبل ٹو میٹ فواد چودھری صاحب، منسٹر ہیں آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن میں ایکچولی ان سے مل رہی تھی ان ہز کیپیسٹی ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی۔ میں ملی ناز بلوچ صاحبہ، اینی مری صاحبہ، شیر علی ارباب صاحب، رانا ارادت صاحب، رومینہ خورشید، مشاہد حسین سید، تو اکراس آل پارٹیز کل ملا کے 9 MNAs اور سینیٹر سے ملاقات ہوئی میری۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ انیشیٹو آپ نے انڈیویجولی لیا ہے خود یا آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور وہ آرگنائزیشن اس کو لے کر چل رہی ہے آگے؟ یہ میرا انٹائرلی انڈیپینڈنٹ انیشیٹو ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ اس صورت میں نہیں ہے کہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اس کی جو نیڈ ہے وہ آ رہی ہے پاکستان کی 64% انڈر 30 پاپولیشن سے۔ تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جی میری ایک پیشکش ہے، انیشیٹو ایفرٹ انڈیویجول ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ دا نیڈ ایگزسٹ اینڈ دیر آر اباؤٹ 60% آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس چیز کی۔ اور شہیرہ جتنے ابھی آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوائی کہ فواد صاحب، ناز بلوچ صاحبہ اور جو دیگر مشاہد حسین صاحب سے آپ ملی ہیں، ان میں ذرا وربلی تو انہوں نے اس انیشیٹو کی بڑی تعریف کی ہوگی، عملی طور پر وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا یقین دہانی آپ سے کرائی ہے، کیا اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیں، وربلی بھی سب نے تعریف نہیں کی اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ دو مین ریزنز ہیں۔ ابھی بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کسی لیجسلیٹر سے میں بات کرتی ہوں تو ابھی وہ اسی زوم میں ہے کہ 40 سال اور 45 سال کی عمر کے لوگ بھی یوتھ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو ڈیفینیشن آف یوتھ کی وہ اس قدر ایوالو کر چکی ہے، یعنی کہ جین زیز اور ملینیلز کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں بیسکلی۔ جین زیز وہ ینگ ٹین ایجرز ہیں جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کلائمیٹ مارچ ہو گئی، اسٹوڈنٹ لون ہو گیا، اسٹوڈنٹ کرائسس، دوسری طرح کے کرائسس ہو گئے، ہر چیز کو لے کے اس وقت ٹین ایجرز اور ملینیلز، جین زیز اور ملینیلز کی وہ جنریشن ہے جو کہ فرنٹ لائن پہ چینج کے، اور وہ جو میں جس جنریشن کی بات کر رہی ہوں نا وہ 18 سے 35 سال کی ہے۔ تو ایکچولی سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی لیجسلیٹرز ایسے موجود ہیں جو بڑے اس چیز کو بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں کہ جی
یوتھ تو ریپرزینٹڈ ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر, آپ کیسی بات کر رہی ہیں, اچھی خاصی یوتھ موجود ہے. میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ کیسے, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی 40 اور 45 سال کے تو کافی لا میکرز موجود ہیں. وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں کے اندر اس دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں جو اس سے پچھلے 50 سالوں کے اندر نہیں آئیں. سائنٹیفک ریزن اس کا یہ ہے کہ ڈیجیٹائز ہو گئی پوری دنیا بڑی تیزی سے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر. تو اب کی جو یوتھ جنریشن ہے وہ بہت مختلف سوچتی ہے اور گلوبلی بہت تیزی سے کنیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا بھر میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, دنیا بھر میں جو انوویٹو سولوشنز آ رہے ہیں سب سے مشکل مسائل کے, اس سے واقف ہے آج کی یوتھ, جو کہ غالباً پہلے کی یوتھ نہیں تھی. تو ایک انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ لیجسلیٹرز کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. عملی طور پہ جو آپ نے پوچھا کہ عملی طور پہ کیا کریں, عملی طور پہ ایٹ دس پوائنٹ آج جب ہماری بات ہو رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ممکنات ہیں, کچھ امکانات ہیں اس بات کے کہ ہم اس کو ایز اے لیجسلیشن پش کرانے میں پاسبلی کوئی کامیابی ہو جائے. لیکن دا باٹم لائن از کہ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے لا میکرز کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کی کتنی اشد اور کتنی ارجنٹ ضرورت ہے. جو ٹارگٹ آپ کا وہ صرف نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی ہے, یا جو لوکل باڈیز الیکشن ابھی ہونے والے ہیں کچھ دن میں, اس میں بھی آپ کا اور یوتھ کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں فیکچولی جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے اکراس آل ٹیئرز آف گورننس, یعنی کہ گورننس کی ہر سطح کے اوپر یوتھ کی نمائندگی بہت بہت اشد ضروری ہے, کیونکہ یوتھ کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور اس کے ایوز ان کی ریپرزنٹیشن اتنی ہی کم ہے. ابھی جو آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں میں بہت پازیٹیو نہیں ہوں اس کے بارے میں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ دس از پرابیبلی گوئنگ ٹو بی اے لانگ رن, دس از پرابلی گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں دیکھ رہی ہوں اگلے جنرل الیکشنز کی بات آپ کر لیں, لیکن بہت ہی کوئی زبردست بات ہو جائے گی کہ اگر وہ ابھی کے لوکل الیکشنز میں بھی کوئی پاسبلٹی بن پائے. لیکن جسٹ ٹو بی ویری کلیئر, ہر سطح کے الیکشنز کی بات میں کر رہی ہوں جس میں لوکل گورنمنٹ از اے ویری ویری کرٹیکل کمپوننٹ, بہت کرٹیکل کمپوننٹ ہے وہ ہماری گورننس کا. تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی یوتھ کی نمائندگی کی بات ہو رہی ہے. شیریں, جو آپ کی سوچ ہے, آپ چاہتی ہیں کہ یوتھ کی نمائندگی ہر اسمبلی میں ہو, یہ کتنے % یوتھ ہماری ایسا سوچتی ہے؟ چونکہ ہم آج کل جو اپنی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن ایگزام دینا ہے, ہمیں فزیکل ایگزام نہیں دینا. تو ہماری ظاہر وہ پاکستان کا فیوچر ہے, وہ ایگزام دینے کو تیار نہیں ہے. یہ الیکشن, پالیٹکس, اسمبلی, یہ ذمہ داریاں کیسے اٹھا سکیں گے ان فیوچر؟ دیکھیں رسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے, کیونکہ روزمرہ کی بنیاد پہ میری بات ہو رہی ہے ان اسٹوڈنٹس سے جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں. قطعاً حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایگزامز دینے کو راضی نہیں ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-3 چیزیں کرتے ہیں, ہم وہ 2-3 چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایکیڈیمک ایئر میں جب ہم 7-8 دن ایکچولی کیمپس گئے پڑھائی کرنے کے لیے, تو یہ کس قدر ممکن ہے, کس طور یہ ممکن ہے کہ ہم میڈیکل ایگزامس جس کا 50% تھیوری ہوتا ہے 50% پریکٹیکل ہوتا ہے, ہاؤ از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ ہم وہ ایگزامز فزیکلی دے سکیں؟ جب آپ نے پورا ایک ایکیڈیمک ایئر آپ نے لوگوں کی پڑھائی کی اسکرین کے آگے سے, آن اسکرین کی, آن لائن کی, اب آپ اچانک سے اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آن کیمپس ایگزامز دیں گے, تو صرف اس میں قطعاً یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کووڈ کو بہانہ بنا رہے ہیں, قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایگزامز نہیں دینا چاہ رہے, وہ تو دیگر اور باتیں کر رہے ہیں, ان پہ تو ہمارا بالکل زور نہیں ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی تو آن لائن کروائی لیکن آپ نے فیس 100% لی, حتیٰ کہ صرف 100% فیس نہیں لی, آپ نے اس سے زیادہ بھی فیس لی. میں ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کری تھی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی ان سے 1000 روپے پر اسٹوڈنٹ, جو کل ملا کے کوئی 2.5-3 کروڑ روپے بن چکے ہیں, وہ ان اسٹوڈنٹ سے وصول چکی ہے وہ یونیورسٹی, اس نام پہ کہ ہم ایک اچھا خاصا آپ کو آن لائن سسٹم دیں گے پڑھائی کرنے کا. دیٹ آن لائن سسٹم از نو ویئر ٹو بی سین, لیکن ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹس کی جیب خالی ہو گئی. اب اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات تو یہ کی کہ آن لائن پڑھائی کرائیں گے آپ, وہ بھی بہت سب اسٹینڈرڈ پڑھائی کرائی آپ نے. دنیا بھر میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, میں خود فل برائٹ اسکالر ہوں, میں باہر سے اپنی گریجویٹ کی پڑھائی کر کے آئی ہوں, مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ باہر کی یونیورسٹیز نسبتاً بہتر تیار تھیں اس پینڈیمک کے لیے. پاکستانی یونیورسٹیز اگر نہیں تھیں تو اس بات کا اکنالجمنٹ نہیں کر پائیں. وہ پورے سال اسٹوڈنٹس کو ایک اسپیسیفک فریم ورک میں انہوں نے پڑھائی کرائی ہے, اور اب جب اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بھی تو سنیں, بیکاز ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں بہتر پتہ ہے اپنی سچویشن کے بارے میں, تو اس پورے ڈائلاگ کو, ان کی تمام ڈیمانڈ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس ایگزام ہی نہیں دینا چاہ رہے, جو کہ حقیقت سے قطعاً قربت نہیں رکھتا. دیٹس انٹائرلی لائک اوے فرام دی ایکچوئل ریالٹی آن دا گراؤنڈ. اسٹوڈنٹس صرف ایگزامس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس فیس کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس سیٹس کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہیں پی ایم سی کی بات کر رہے ہیں, وہ بے شمار ایشوز ایکچولی اسٹوڈنٹس آج فیس کر رہے ہیں. آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشین سے آپ ملی ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کے اس انیشیٹو کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور ان فیوچر کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بھی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو لیٹ می کلیریفائی کہ دس انٹائر موومنٹ، یہ جو پوری تحریک ہے، جو پوری کوشش ہے، یہ میرے بارے میں نہیں ہے. پاکستان میں 135 ملین نوجوان موجود ہیں. 2040 تک یہ تعداد بڑھ کے 150 ملین ہو جائے گی، جس کے بعد یہ ونڈو جو کھڑکی ہے نا پاکستان کی ڈیموگرافک اپرچونٹی کی، وہ بند ہو جائے گی پاکستان کے اوپر. تو اس سے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ اٹ کہ میں ایز این انڈیویجول جا کے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لوں. میرا ایسا ارادہ نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے اس وقت 64% انڈر 30 جو پاپولیشن ہے، تاریخ میں کبھی بھی اتنی تعداد نہیں تھی نوجوانوں کی پاکستان میں، اس کو رسائی ملنی چاہیے ایوانوں کے اندر ان کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے. اس کی باٹم لائن میں آخری بات یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیے بغیر یہ پاکستانی یوتھ کیا اسمبلیوں کا پارٹ بن سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جوائن نہیں کروں گی، لیکن حقیقت یہ جو میرا پروپوزل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے یوتھ ورکرز کو، اپنے یوتھ ووٹرز کو، ان تک اکاؤنٹیبلٹی، ان کو احتساب دیں، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کریں اپنی سطح کے اندر، اپنی لینس کے اندر ان یوتھ کی نمائندگی لیڈرشپ پوزیشن پہ رکھیں. مطلب یوتھ والنٹیئر تو بہت کرتی ہے، بہت گراس روٹس ورک کرتی ہے، لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، ٹاپ ٹیئر ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کو ہم نے ایکچولی اس کے فیوچر کو ہم نے انہیریٹ کرنا ہے. اولڈر جنریشنز کی جو منوپلی ہے اس کو چیلنج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اب اپنی یوتھ کو لیڈرشپ پوزیشن پہ لے کر آئے، کیبنٹ منسٹری کے اندر لے کر آئے، ان کو 30% ٹکٹس دے ہر الیکشن کی سطح. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شہیرہ جلیل سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑا اچھا انیشیٹو لے کر یہ نکلی ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس یوتھ کو لیڈرشپ لیول تک بھی آنے کا موقع ملنا چاہیے. اور اب آخر میں چیئرمین پیمرا سلیم بیگ ابھی تک اپنے عہدے پر قائم و دائم ہے. 1.5 ماہ کا عرصہ اس وقت پاکستان کی صحافی برادری، وکلا برادری اور سول سوسائٹی کو ہو چکا ہے جو کہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پہلے حکومت پاکستان سے ہم یہ اپیل کرتے تھے کہ برائے کرم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، چونکہ وہ میرٹ پر اس عہدے پر تعینات نہیں کیے گئے. لیکن حکومت نے اس سلسلے میں 1.5 ماہ میں کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اب معزز عدلیہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب براہ کرم اس پر از خود نوٹس لیں اور اس معاملے کو دیکھیں کہ چیئرمین پیمرا کا تقرر کیا اس عہدے کی جو مطلوبہ معیار ہے اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اور پھر عدالت انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.